खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ मुनीर भट्टी साहब और शहजाद हुसैन भट्ट साहब। नाज़रीन, एक ट्रेजिडी से दूसरी ट्रेजिडी और एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी यहाँ पे जो इकनॉमिक माइग्रेशन की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी हर साल ही एक ट्रेजिडी में हमारे साथ होती है, मगर इस दफ़ा तो बहुत ही बड़ा सानिया हुआ। इस पर हम खुल के बात करेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों लोग भाग रहे हैं यहाँ से, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात होगी। पीडीएम हुकूमत जो है वो उसको पीपीपी ब्लैकमेल कर रही है, कह रहे हैं बजट हम नहीं पास होने देंगे। ये क्या कहानी है, ये असल लड़ाई है या जाली लड़ाई है? भट्टी साहब से पूछेंगे, भट्ट साहब से पूछेंगे। नून लीग लोगों को पार्टी से निकाल रही है। मिफ्ताह इस्माइल साहब के हवाले से खबरें आई थी कि वो उनको शायद पार्टी से निकाल दी, और भी क्या कुछ लोगों को निकाला जाएगा। और IMF ना आया तो कौन कौन से मुल्क हैं जो हमें रेस्क्यू करेंगे अगर करेंगे? भट्टी साहब, अब सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक खबर आप में है और यूरोप में एक माशी जो एक पनाहगीर जो हैं उनके साथ जो सानिया हुआ और हो रहा है और तसलसल से हो रहा है, भाग रहे हैं लोग। क्यों भाग रहे हैं लोग यहाँ से भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, वतन अजीज को कायदे-ए-आज़म ने बनाया था रूल ऑफ लॉ, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून हो, लोगों के साथ नाइंसाफी न हो। लेकिन 75 सालों में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस मुल्क को इस तरह लूटा कि गिद्ध खत्म हो गए। जहां नौजवान बच्चे तालीम के बाद 10-10 साल बेरोजगार रहे, जहां रूल ऑफ लॉ ना हो, जहां चंद खानदानों की हाकम हो। यूनान में 300 पाकिस्तानी या 250 जितने भी शहीद नहीं हुए, हर रोज शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। क्या ये FIA एजेंटों से पैसे नहीं लेती? मैंने इसे कवर किया हुआ है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने का तस्वर भी नहीं है। काजी साहब, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, लोगों की इज्जतें महफूज ना हो, जान महफूज ना हो, बेआइन मुल्क हो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए और 400 खानदानों के लिए मुल्क बेच दिया जाए, उन्हें गिरवी रख दिया जाए, तो उसकी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार होती है। रोजगार की तलाश में समुंदर की लहरें ले जाती हैं। उसके माँ बाप बुढ़ापे का सहारा ढूंढने की बजाय कहते हैं सबसे वजनी जनाजा किसी बुजुर्ग बाप और नौजवान बच्चे की लाश को कंधा देना। इन बेशरम हुक्मरानों को समझ नहीं आती। यूनान ये कर रहे हैं, हमारी एम्बेसी ये कर रही है। ये बताओ, 75 सालों में तुम्हें अवाम ने अवाम को हकूक क्यों नहीं दिए? तालीम क्यों नहीं दी? सेहत क्यों नहीं दी? रोजगार क्यों नहीं दी? चंद खानदान आते हैं, सियासी मुखालफिन को कुचलते हैं। इसको टीवी पे नहीं दिखाना, इसकी वीडियो नहीं दिखानी। इस मुखालफिन पे एक खातून है मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा, वो सहाफियों के नाम ले रही है, मैं इसकी जिंदगी खत्म कर दें मुबैना तौर पे। क्या ये लोगों ने खुदा बन चुके हैं? अच्छा भट्टी साहब, मैं एक और बात जो आपसे यानी करना चाह रहा हूं। बुनियादी तौर पर तो अपना भट्टी साहब, ये मामला जो है वो मैशत का है। एक तरफ हम देखते हैं कि हुक्मरानों की तो 2-2 नौकरियां होती हैं, अकामा भी होता है और ये भी है, और फिर प्रॉपर्टियां भी बाहर। मैंने ये साल की फिगर मेरे पास नहीं है, 2-3 साल पहले एक साल में सिर्फ जो दुबई में पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये पुरानी बात करूं, वो $16 बिलियन की बताई जा रही थी। तो एक तरफ पैसा बाहर जा रहा है, एक तरफ 2-2 नौकरियां करने वाले हैं, एक तरफ ये तो इसकी तो माशी वजूहात नहीं लगती ज्यादा आपको भट्टी साहब? नहीं काई साहब, है ही माशी वजूहात। मैंने हमेशा कहा हुक्मरानों की माशियत बेहतर होगी जो कमीशन खा के अरबों रुपए खा जाते हैं, या अवाम की। जब अवाम के नाम पर बनने वाला बजट सिर्फ अशराफिया के खानदान में तकसीम हो जाए। मुझे बताया ना, एक माँ पढ़ाई करके लोगों के घर कपड़े धोर के बच्चे को पालती है, BA MA करवाती है, 10-10 साल उसको नौकरी नहीं मिलती। ये माशी तबाही नहीं है तो और क्या है? पिछले 14 माह में कमो बेशतर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान में आप रोजगार नहीं देते, वो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके ट्रकों में, ट्रालों में, कश्तियों में जाते हैं, उधर से मारे जाते हैं। इस सब के हक में वक्त को जवाब देना है। काजी साहब, ये कत्ल इनके सर पे होंगे, जो भी हुक्मरान हो। ये नहीं हो सकता कि FIA पैसे ले और लोगों को बाहर जाने दे। एजेंट सारे वहां फिर रहे हैं। मुझे पता है कि बाहर किस मुल्क का क्या रेट है। अच्छा, मैं भट्ट साहब, क्योंकि आप भी यानी इस रिपोर्ट आप इसको करते रहे हैं, जाहिर है जब किसी चीज की डिमांड होती है तो फिर ही वो चीज मार्केट में आती है। लोग चूंकि यहां पे नहीं होता उनके पास। अब मेरा सवाल भट्ट साहब आपसे ये है कि इतनी हैवी कैबिनेट रखी हुई है आपने, 40 पता नहीं कितने बंदे हैं,
پیسے ہیں کوئی نہیں ہمارے پاس، اور یعنی جو بجٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹیکس عوام دیتے ہیں اور روزگار کوئی نہیں ہے۔ پہلے ایک پارٹی تھی، اس کے وزیر کہتے تھے نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے، ایک یاد ہوگا، ان کا کام بھی نوکریاں دینا نہیں ہے، تو ان کو تنخواہیں دینا، ان کے بجلی کے بل دینا، ان کی پیٹرول کی گاڑیوں پیٹرول کے پیسے ہمارا کام ہے۔ بٹ صاحب ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ قاضی صاحب سوال اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بات کی ڈیپتھ میں آپ کو جانا پڑے گا۔ ڈیپتھ اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں 18 سے 35 سال کے جو افراد ہیں، about 50% سے زائد جو ہے وہ آپ کی اس وقت آبادی ہے، یعنی کہ آپ کے ینگسٹر کی جو تعداد ہے پاکستان میں اس وقت وہ 18 سے 35 سال کے درمیان ہے اور وہ 50% سے زائد ہے۔ اچھا، اب یہ زیادہ تعداد جو ہے افراد کی وہ اپنی ماؤں کا زیور بیچ رہا ہے، کوئی باپ کی جائیداد بیچ رہا ہے اور یہ بیچ کر باہر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی ضرور غور کرے، کیا یہاں پر امیر آدمی نہیں بھاگ رہا ہے اس ملک میں؟ کیا یہاں پر میرے پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر اور تمام مکاتب فکر کے افراد وہ اس ملک سے نہیں بھاگ رہے؟ وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ جو افراد زیور بیچ کر جا رہے ہیں یہ ایک طبقہ علیحدہ ہے، جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے اشرافیہ کا طبقہ وہ بھی اس ملک سے باہر جا رہا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنے کی، سوال تو یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب ہیں، اچھا بٹ صاحب ایک اذان کی بریک ہے، مجھے اذان کی بریک کی طرف جانا ہے اور پھر ہم کچھ ایک جائزہ لیں گے۔ بٹی صاحب، کتنے انجینئر بے روزگار ہیں؟ کتنے لوگ پچھلے سال ہنر مند ورکر کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ انڈسٹری جو ہماری بند ہوئی ہے اس عرصے میں، اس کا جو کروڑ 1.5 کروڑ جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اس کا کیا امپیکٹ آیا؟ یہ کیا پالیسیز تھی؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں برین ڈرین بھی ہو رہا ہے یہاں پہ جس طرح، اور کاروباری لوگ بھی نکل رہے ہیں، یہ جو جس طرف بٹ صاحب نے اشارہ دیا۔ اذان کی بریک ہے، واپس آتے ہیں، ان تمام برننگ ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی اسنا میں ایک انتہائی اہم شخصیت جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب معیشت پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، بڑے جید عالم ہیں اس معیشت کے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی جو ہے ان کو ایک پیشن گوئی کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب تقریباً وہی مسئلہ ہمیں دامن گیر ہے، کئی لاکھوں میں ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ اور ایون بڑے کاروباری حضرات، ان کی ہجرت کی یعنی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم کیسے ایک اعتماد بحال کریں کہ ہمارے لوگ یہیں رہیں اور ہم ان کے لیے جاب اپرچونٹیز یہیں پہ کریٹ کر سکیں؟ از دیر اینی پاسبلٹی ان دی ویک آف آل دیز رولنگ ایلیٹ جو ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں تو اس بات کا بہت افسوس۔ میں نے یہی سوال کیا تھا اور میں آؤں گا، ظاہر ہے وی آر مسنگ ہم بیکاز آف دس لٹل ٹیکنیکل ایشو۔ لیکن بٹی صاحب، یہ یہاں پہ جب آپ کو، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری رولنگ اشرافیہ پراپرٹیاں باہر رکھتی ہے، جائیدادیں دبئی میں خریدی جاتی ہیں، لنڈن میں خریدی جاتی ہیں، آف شور ہیونز میں پیسے رکھے جاتے ہیں، جو لوگ یہاں سے مال بناتے ہیں یہاں کے بینکوں پہ اعتماد نہیں کرتے، تو یہاں کی یوتھ جو ہے یہاں پہ نوکریوں کے لیے کیا اعتماد کرے گی؟ یہ ایک رائے ہے، غلط رائے ہے میری بٹی صاحب؟ قاضی صاحب، نہیں میں عرض کرنے لگوں، حفیظ پاشا صاحب کو نہیں سن سکے، ہمارے تو استاد کی درجہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی بہتری بتاتے ہیں۔ آپ کے مہمان بٹ صاحب نے کہا کہ ایک پڑھنے جاتے ہیں اور ایک بے روز ہو۔ یار نہیں، خدا کا خوف کرو قاضی صاحب، میں نے ادھر 50 گھر دیکھے جو 8-9 ملین کے ہیں، جو پاکستان میں حکمران ہیں، 10 بلین کے گھر ہیں ان کے۔ ایک یہ ہے کہ ادھر روزگار نہیں مل رہی، بہن کا جہیز بیچا، باپ نے سود پہ پیسہ لیا، زمین گروی رکھا اور غیر قانونی طریقے سے کشتیوں کے ذریعے، کیونکہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ ویزا نہیں لے سکتے، ایران سے تو جاتے ہیں، ترکی سے پاکستان۔ ایک ہیں جن کے باپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہے، بیٹا یہاں ایک افسر ہے، اس کی مہینہ فیس 7 لاکھ روپیہ ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیسے تعلیم کرتا ہے؟ جبکہ وہ بھرتی ہوا تھا تو میں نے وہ بھی اثاثہ نکالا ہے۔ میں نے ادھر سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر دیکھے ہیں جن کی قیمت 50-60 ملین، 10 ملین، کتنے اربوں روپے کے گھر ہیں۔
اور ابھی پاکستان میں ایک حکمران 40 سال مسلط رہا ہے. ان کے ایک بیٹے نے ایک پلازا خریدا ہے ایک منچسٹر کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون کے ذریعے. پاکستان میں وہ رقم ہی نہیں مجھ سے کیلکولیٹ ہوئی. قاضی صاحب یہ دو تقسیم نہ کریں. ایک 99% لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے روزگار کی تلاش میں آ رہا ہے. ایک یہ ہے جس کا باپ کماتا ہے لا تعداد جو حلال کماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور نصیب کرے. لیکن قاضی صاحب جتنے پالیٹیشنوں کے ادھر لندن میں اچھا بھٹی صاحب ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. پاشا صاحب ایک تو ہماری معذرت قبول کریں, کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا, نیچرلی وی مس یور کوالٹی کنٹریبیوشن. ڈاکٹر صاحب میں مختصراً سوال کرتا ہوں, وہ یہ کہ ہماری جو یہ اشرافیہ کی تو جائیدادیں, میں نے ابھی پڑھ رہا تھا بلینز آف ڈالرز کی جو پراپرٹی ہے ہم دبئی میں خریدتے ہیں ہمارے ہی لوگ, پھر یہ ان کی جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں شاپنگ ہو رہی ہے اتنی مہنگی, اور ایک طرف یہ ہے, یہ بوجھ, یہ فرق, یہ تو بڑا خطرناک نہیں ہوگا؟ اس کو ہمیں جلدی سے نمٹنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں ایک ہلچ ہے, اور کچھ خیال یہ تھا کہ اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس وقت اس سے بے پناہ پریشانی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارے تقریباً 80 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جو بیچارے نہیں کر رہے ہیں, یعنی آئیڈل ہیں. یا تو وہ نوکری تلاش کرتے کرتے سو گئے بیچارے, یا انہوں نے سوچا ہے کہ مارکیٹ اتنا خراب ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوشش نہ کریں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پڑھے لکھے نوجوان پاکستان میں ان کی بے روزگاری کا لیول 30% ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑا خطرناک سچویشن ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں بیچارے حالات کو دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جان کا خطرہ لے کے. تو یہ مسئلہ یوتھ انمپلائمنٹ اینڈ آئیڈلمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ملکوں میں تو یہ ایرا جا چکا تھا. اب اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. بھٹی صاحب آپ ذرا بات کر سکتے ہیں ذرا؟ جی بھٹی صاحب یہ بتائیں, سوال کیجئے. جس ملک کے میں ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہے, جس ملک میں آپ کو بنیادی حقوق تعلیم نہ ہو, صحت نہ ہو, روزگار نہ ملے, جیسے آپ فرما رہے ہیں 80 لاکھ سے زیادہ بے روزگار ہے. ایک شخص کا اس کا بزرگ ماں باپ ہے, اس نے گھر کے برتن بیچ کے اس کو پڑھایا ہے, تو کیا وہ ملک 22 کروڑ عوام کے لیے سیف ہو سکتا ہے؟ پھر تو بے روزگاریاں بھی بڑھیں گی, بیرون ملک لوگ رزق کے تلاش میں جائیں گے, کوئی سمندروں کی لہروں میں گر جائے گا, کوئی کنٹینر میں گھٹن سے مر جائے گا. کیا حکمران ان چیزوں سے غافل ہے؟ انہیں بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمارے رابطے کا ایشو آ رہا ہے ریلی مس. بھٹی صاحب آپ نے جو سوال بڑا پرٹیننٹ کیا ہے, لیکن یہ ایشو جو ہے, مگر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اب جتنی بٹ صاحب میں اس دوران آپ کا کنٹریبیوشن لیتا ہوں, دیکھیں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے سیاسی محاذ پر, معاشی محاذ پر, وہ تو ساری انرجی جو ہے ایک بےمانی سی ایک کانفلکٹ میں کنزیوم ہو رہی ہے. مطلب اصل ایشو تو یہ ہے نا, یہ جو ہمارے ایشو ہے جس طرف بھٹی صاحب نے اشارہ کیا, تو یہ کوئی یعنی اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. دھیان تب آتا ہے جب کوئٹہ میں کنٹینر میں لاشیں ملتی ہیں, لیبیا کے ساحل پر ہمارے لوگ ڈوب جاتے ہیں, آج اور جو خاموشی سے بے علاج گھروں میں مر جاتے ہیں, ان کا تو ذکر ہی, میں کسی دن فگر بتاؤں گا آپ کو اس کی بھی. تو یہ اس طرف دھیان کیوں نہیں ہے بٹ صاحب آپ کے خیال میں؟ قاضی صاحب جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ مترک ہوتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس وقت اب قانون سازی کی طرف آگے ہیں, اب اسمبلی میں قانون سازی کریں گے, لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن پہلے کوئی نہیں سوچ رہا تھا. یہ سارا وہ کہتے ہیں پنجابی میں آوے گا آوا ہی خراب ہو چکا ہے.
ان حالات میں آپ کو یہ بنیادی چیز پر یہ غور کرنا ہے کہ کیا سارا معاشرہ جو ہے ہمارا وہی تو نہیں کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا؟ بٹی صاحب سے یہ بات پوچھے کہ بٹی صاحب یہ جو افراد انسانی سمگلنگ کرنے والے ہیں، آپ نے ایف آئی اے بھی کی، کرائم بھی کی ہے، آپ ہمیں کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے بتائیں، ان کو پابند سلاسل کیا بھی کیا تو کیا یہ مہینے بعد باہر نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں شہزاد بٹ صاحب، قانون سازی تو آلریڈی ہے، انسانی سمگلنگ تو اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ادھر پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے کے افسر 10 لاکھ روپیہ لیں گے، اسے بری کر دیں گے۔ کوئی ایسا ایجنٹ نہیں ہے جو ایف آئی اے کو پیسے دیے بغیر کام کر سکتا ہے۔ خود یہ وزیر اعظم صاحب کتنے بندے بھجوا چکے ہیں، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ خود ان کے بچوں کی جو پراپرٹی میں نے ادھر لنگن کی ہے، میرا سر پکڑ کے بیٹھ کے ہوں یار، جب الیکشن لڑنے والا 20 کروڑ پہ ایم این اے لگا رہا ہے تو ووٹ دینے والا ایک بریانی کی پلیٹ پہ اس کو ووٹ دے رہا ہے، تو وہ کیسا اس کا رہنما ہوگا؟ وہ کیسی اس کی داد رسی کرے گا؟ وہ کیسے اس کا دکھ کم کرے گا؟ وہ کیسے اس کے مسائل کم کرے گا؟ یہ تفریق چند اشرافیہ الیٹ کیپچر اور 98% لوگوں میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس کو جب تک اس تفریق کو ختم نہ کیا گیا، پیسے کی تقسیم کو، انصاف کی تقسیم کو، قاضی صاحب ہر آنے والا دن برا وقت آئے گا۔ قانون سازی کی ضرورت نہیں، قانون پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ کیا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ملک بشیر اربوں روپے کھاتا رہا، میں بھی ایجنٹوں کو جانتا ہوں، میں افسروں کو بھی جانتا ہوں، کیا ان کی مرضی کے بغیر کوئی بارڈر کراس کر سکتا ہے؟ کیا اس کا تمام تر قصوروار سیاستدان ہی ہیں بٹی صاحب، یا باقی شرافیہ بھی ہے؟ نہیں، بیوروکریٹ 10 سے زیادہ ہے۔ بیوروکریٹ نے تو اس ملک کو تباہ کیا ہے، جو جھوٹے مقدمے بے گناہ مقدمات درج کرتے ہیں، گناہگار کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ غلام ذہن کے افسر تعینات کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے حکمران کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی ہو۔ اگر قانون کی حکمرانی ہو، ایک آئی جی ایماندار ہے، وہ کہے گا میں غلط پرچہ نہیں دیتا، میں کسی بے گناہ انسان کو دہشت گرد کیوں بناؤں؟ انہیں چاہیے غلام جو ایک پرچہ کے 10 پرچے اس کی فیملی کو، بیوی بچے کو اٹھا لے۔ ایسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے شر سے خیر نہیں ہوتی۔ قاضی صاحب ہمیں اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا ہوگا۔ بٹی صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر قسم کی قانون سازی موجود ہے۔ کیا پاکستان کا آئین اور قانون الاؤ کرتا ہے کہ آپ انلیگلی باہر جائیں؟ اور قانون سازی کا چکمہ کسے دے رہے ہو؟ اور مال سازی بند کرو۔ یہی تو میرے بھائی قاضی، بٹی صاحب ایجنٹ تو آئے گا، اگر ہیروئن خریدنے والا ہوگا تو ہیروئن بیچنے والا بھی آئے گا۔ اب ہیروئن جو بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے، اس کو تخلیق کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جو خود کھربوں پتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بیکاری ہیں، آپ بیکاریوں کی قوم پیدا کرتے ہیں، خود نوٹوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایجنٹوں کو پکڑ لیں، یہ اندر ہو جائیں گے، آگے اور آ جائیں گے، کیونکہ بے روزگاری رہے گی، محرومی رہے گی، یہ کنٹراڈکشن رہے گی۔ ایجنٹوں کا کیا ہے بھائی؟ کوئی اور آ جائے گا ہٹی کھول کے۔ بٹی صاحب، قاضی صاحب آپ نے کروڑ روپے کی بات کی۔ دیکھیں ان لیگل جب روزگار نہ ہوگا جانے کی کوشش کریں گے، ایک جانے والا، ایک پیسے لینے والا ہے، ایک منشیات بیچنے والا ہے، ایک منشیات فروخت کرنے والا ہے، ایک منشیات استعمال کرنے والا ہے، لیکن ایک محکمے ادارے انہی کو پکڑنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ ان کو پکڑنے کی بجائے اگر ان سے مال پکڑ کے اپنی جیب گرم کر لیں، اور منشیات فروش قبضہ گروپ آپ کے سیاستدانوں کو انویسٹ کریں کہ 5 کروڑ روپیہ لے لیں۔ میں لاہور میں ایک بلال گنج علاقہ ہے، وہاں ایک خاتون کو تاج پوشی کی گئی تھی ایک بہت بڑے جواریے نے۔ تو مجھے بتائیں قاضی صاحب، ان کو سفید ہو یا بیوروکریسی بری الذمہ نہیں ہو سکتی؟ قانون سازی نہ کرے، خدارہ جو قانون بنا ہے اس پر منوان ایمانداری سے عمل کرے۔ بٹی صاحب ایک اور جو ایشو ہے، بٹی صاحب بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں ایک جو یہ دیکھیں نا، بات یہ مثال کے طور پر یہاں پہ 5 میں سے 3 مائیں انیمک ہیں، ان کی خون کی کمی ہے۔ 47% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ہیں یا ویسٹڈ گروتھ کے ہیں، یعنی ویسٹڈ گروتھ ہے ان کی۔ بٹی صاحب یعنی یہاں پہ آدھی جنریشن جو اگر جوان یہاں ہو جاتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر باہر جا رہے ہیں، وہ چانس لیتے ہیں۔ میں نے یہ ایران میں دیکھا، ریسنٹلی میں گیا ہوا تھا، میں نے باکو میں دیکھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں بیچارے، 3 ٹائم کی روٹی نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہیں سے روٹی مل۔ تو یہ ہمیں جو بنیادی انڈر لائن کازز ہیں،
یہ ختم کرنی پڑے گی. ہمیں ایک ایسا معاشی نظام دینا پڑے گا جس میں لوگوں کو یہاں سے بھاگنے کی ضرورت پیش نہ آئے. بھٹی صاحب. قاضی صاحب آپ 100% دیکھیں، جب آپ پاکستان میں تعلیم فری کر دیں گے ہر خاص و عام کے لیے، ایک بچہ پڑھتا ہے جس کی 50,000 روپیہ پر فیس ہے، سرکاری سکول میں ٹیچر نہیں آتا، جب بچہ پڑھے گا ادھر وہاں روزگار مل جائے گا، عزت سے وہ اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر سکے گا، تو وہ بیرون ملک کون جائے گا؟ ایک عیاش طبقہ ہے جو عیاشی کرنے سے حرام کا مال خربوں روپیہ باہر انویسٹ کرنے کے لیے لے جاتا، ان کو اور 98% عوام کو ایک نہ کرو، ایک روٹی کے لیے جا رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا جسم تن ڈھانپ دوں، اگر مر جائے تو تدفین کر سکوں. ایک لوگ جاتے ہیں کہ میں نے بتایا، ایک بندے میں نے ملے ہیں جو لاہور میں ایک فراڈیے مشہور تھے، ان کے بچے $3,000 پر منتھ ادھر تنخواہ فیس پہ پڑ رہے ہیں. وہ میرا دماغ سر پہ پکڑ لیا، میں کہ یہ منشیات فروش یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب جب قانون جرائم پیشہ لوگوں کو پالے اور بے گناہ لوگوں کے لیے زمین تنگ کرے تو پھر وہاں نہ امن ہو سکتا ہے. جہاں انصاف نہیں وہاں امن نہیں، جہاں امن نہیں وہاں انتشار ہے، جہاں انتشار ہے تو وہاں انسانی حقوق کی پامالی عام ہو جاتی ہے. پوری دنیا امریکہ سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. خدارا ان کو روکو، ورنہ یونان میں بچے بھی مرتے رہیں گے، عورتیں اپنا گلا کاٹ کے بچوں کو لے کے دریاؤں میں بھی پھینکتے رہیں گے، خودکشیاں بھی ہوتی رہیں گی جب تک آپ انصاف اور قانون کی فراہمی یقینی نہیں کریں گے. قاضی صاحب یہ لیڈر بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں ذرا پیورلی، چونکہ یہ ایک اکنامک کوسچن ہے بٹ صاحب، چونکہ یہ پیورلی ایک اکنامک کوسچن ہے. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ سکرین پہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تو جو ہے وہ اس پہ بحث میں نہیں جاتے، مگر جو بھی ہے اس میں 21.07% کمی آ گئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس گری ہیں، آپ کی جو امپورٹس حالانکہ ہم نے روکی ہیں جس کی وجہ سے کچھ ڈیفیسٹ کم بھی ہوا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ جب بٹ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بنیادی ایشو تو یہ ہے کہ صحت بچوں کی ٹھیک نہیں ہے. 47% بچے سٹینٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو بچپن سے بڑھاپے میں براہ راست چلے جاتے ہیں، جن کی کوگنیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، وہ پڑھائی میں بھی نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، استعداد کار کم ہوتی ہے اگر فیکٹریوں میں بھی کام کرتے ہیں. تو بھٹی صاحب بلکہ بٹ صاحب میں آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں کہ جب آپ نے ہمارا پیسہ ہماری صحت ہماری تعلیم پر خرچ نہیں کرنا، یہاں پہ ہمارے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی بجائے ختم کرنی ہے، تو پھر لوگ بھاگیں گے. یہ اس کو اور یہ لڑائیاں بند کریں بے معنی، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر پاسے فراڈیے بیٹھے ہیں. تو بٹی صاحب آپ ذرا مجھے اپنا کنٹریبیوشن دیں. یہی بات تو میں نے سوال کیا تھا بٹی صاحب سے اور دوبارہ کروں گا کہ یہ جو 70 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا قصوروار سیاستدان ہے یا کون ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو الیکشن ہونے والا اگر ہوا تو اس میں جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں تنخواہیں اپ ہو گئی، پینشن جو ہے وہ اپ ہو گئی. آنے والی حکومت پر اتنا بوجھ ڈال کر لوگ چلے جاتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ اس کا بوجھ پھر اٹھا نہیں پاتی. تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہی کلیپس کر رہا ہے. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بٹی صاحب سے اور آپ سے کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے؟ میں بٹ صاحب عرض کرنے لگوں، حکمران ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، عوام کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے. قاضی صاحب میں عرض کرنے لگوں بٹ صاحب کی خدمت میں، حکمران جو بھی ہوتا ہے وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کا قسم کھاتا ہے. پہلی 38 سکے ہیں عوام کے لیے. حکمران کا کوئی بھی ادارہ عیاشی کے لیے پروٹوکول کے لیے نہیں بنایا جاتا ہے. FIA بنائی گئی ہے اینٹی سمگلنگ کے لیے، پولیس بنائی ہے جان و مال کے مخالفت کے لیے، ریونیو بنائی گئی ہے فراڈ نہ ہو. لیکن یہ اداروں پہ بولی لگتی ہے بکنے کی، کتنے پیسے دے کے لگاؤ گے. یہ ذمہ دار حکمرانوں کی ہے. بٹ صاحب آپ کو تحفظ دینا، مجھے دینا، میرے بچے کو تعلیم دینا، صحت دینا، کوئی بھی حاکم ہے. اور بیوروکریسی جتنی بے لگام پاکستان میں ہے، ان میں سے بٹ صاحب میں 4 افسروں کے نام بھیجتا ہوں جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کی تنخواہ پتہ کریں پاکستان میں کتنی ہے. خدا رسول کا واسطہ ہے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. یہ حکمران کوئی بھی ادارہ زکات و عشر ہو، وہ یاشی کے لیے نہیں، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ لوگوں کے حقوق ختم کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ادارے. ایک بریک پہ جانا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں ہماری پریورٹی کیا ہے. ابھی مجھے کنٹرول روم والے بتا رہے ہیں کہ 10,000
रुपए के नोट को छापें या ना छापें, क्योंकि जाहिर है जो है फिर कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा माल अगर रखना हो तो फिर हमें बड़े से बड़ा नोट चाहिए, कहीं हमें लाख रुपए का नोट ना छापना पड़ जाए। तो दुआ ये है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, दरख्वास्त है कि ये ऊपर की जो बेमानी जो आपने शुरू की हुई है ना, इलेक्शन में बड़े लोग मेरी मुखालफत करेंगे। इस हालात में, इस निज़ाम में इस तरह के लोगों को इलेक्शन में ले आए, फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो और इलेक्शन होते हैं जिनके पीछे तहरीकें और इनकलाबी तहरीकें होती हैं। इन मसाइल को टेक अप करें, वरना कहीं वक्त हमारे हाथ से निकल ना जाए, और अल्लाह करे ना निकले, हम पहले ही समझ जाएं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये PDM और PPP की जो एक लड़ाई है, ये असली है, ये जाली है, ये क्या खेल है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब ज़रा सियासी खबरों की तरफ आते हैं। कल परसों किबला बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया है कि जी वो सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और वो जो बजट में पैसे नहीं रखे गए जो वादा किया था ये सैलाब के हवाले से, वैसे तो सिंध पर कभी कोई ज़्यादती नहीं हुई पिछले 15 साल से, मगर अब वो कह रहे हैं हो रही है। भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मुझे लगता है, ज़रा मुझे ठीक दुरुस्त कर दीजिएगा, जिस तरह कल दोस्ती जाली थी, ये लड़ाई भी जाली है। अब इलेक्ट्रल इशू रह कोई नहीं गया, डिस्टिंक्शन खत्म होगी दोनों पार्टियों की, जो 80 में थी या 85 तक या उसके बाद तक रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड तक, बेनज़ीर भुट्टो साहब के अर्ली पीरियड। अब कोई फर्क नहीं रह गया, इलेक्ट्रल इशू है कोई नहीं। तो अब ये जो लड़ाई कर रहे हैं, इसकी कुमानी है कि जी हम अलग हो जाएंगे या गवर्नमेंट गिरा दें, अब अक्टूबर तो आने वाला है। भट्टी साहब, अच्छा कायद साहब, नहायत एहतराम से, दो, मैं इन सियासतदानों का नहीं है, दो लुटेरे मिलके अवाम को लूट रहे हैं, इन सियासतदानों का नाम नहीं लेता, ये तो साहब काबिल एहतराम काबिल इज्जत है। अपने में पैसे पे फूट पड़ी है। ये अलग नहीं होंगे जब तक एक तीसरी ताकत जो पाकिस्तान की सबसे सियासी मकबूल जमात है उसको खत्म करेंगे। ये लिख ले, कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ है, कल भी दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, लेकिन खौफ है कि अगर वो आदमी आ गया तो इन दोनों को दोबारा अंदर होना होगा, या अंदर होंगे या जलंधर होंगे। तो ये सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, जो झगड़ा है मैं आपको बता देता हूँ, शहजाद भट्ट साहब ज्यादा मुझसे वालम है, आगे हुकूमत लेने पर हुकूमत का अवाम के वोटों से मुंतहिब होनी चाहिए, लेकिन आजकल हुकूमत मुसल्लत की जाती है, यानी कि कब्जा किया जाता है हुक्मरानों पर। आइंदा होने वाले इलेक्शन में कब्जे की लड़ाई हो चुकी है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पैसे दोनों अपने हिस्से के कमा रहे हैं, टका के लंबे चौड़े, मौजा ही मौजा। लेकिन अगली इक़्तिदार किसको लेनी है? क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ आ जाती है, अब वोट तो अवाम ने डालना है। अगर सिलेक्शन होती है, अब उसके लिए लड़ाई है। बिलावल भुट्टो साहब अपना CV लेके गए हुए हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी का CV भेजा हुआ है। अब लड़ाई उसकी है। मेरे मोहतरम, मुझे बताएं, 10% आसफ अली जरदारी को मैंने तो नहीं कहा था, खुदा ना खास्ता, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है, मैंने तो उनकी जुबान नहीं काटी थी। आसफ अली जरदारी ने नासूर नवाज शरीफ को कहा था, मैंने तो खुदा ना खास्ता नहीं कहा, मैं तो उनका एहतराम करता हूं। तो इनमें दोस्ती थी कब? मफादात की झगड़ा है, ना इनका रास्ता एक है ना मंजिल एक है। लेकिन इन दोनों के मद्दे मुकाबले एक तीसरी पार्टी आ गई जिसके साथ अवाम खड़ी हो गई। अब उसको हटाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये ड्रामे कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। असल भाई वो बंदर बांट हो रही है कि बिल्ली को भेजा हुआ है, इसका हिस्सा मुझे दो, इसका मुझे दो। तो कादी साहब, जिस दिन उन्होंने अवाम का सोचा तो ये अवामी लीडर होंगे, अभी ये अवाम को गुलाम बनाने वाले लीडर है। भट्ट साहब, काजी साहब, भट्ट साहब, ये कोई टूट फूट पार्टी के अंदर भी मिफ्ताह इस्माइल साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान को री इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब जी इमेजिन करते हैं तो हम तो कांप के रह जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि और भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं। भट्ट साहब, एक मैं सवाल कर लूं आपसे, एक सवाल कर लूं, वो ये कि कुछ बयानात जरा थोड़े से तल्ख से जो हैं वो उनकी तरफ से भी आते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। तो क्या पार्टी में कोई छांटी होगी इस मुस्लिम लीग नून में? काजी साहब, आपकी जो बातें हैं उनका दो एंगल से मैं जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है कि 14 अगस्त को इस मुल्क में ये हुकूमत ने नहीं होना है, इससे कबल ये हुकूमत डिसॉल्व हो चुकी होगी। अब जो बात आरिफ साहब फरमा रहे थे
کہ ان میں آپس میں چپکلش کیا ہے، تو میری تو واضح بات ہے کہ چپکلش نام کی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ نجم سیٹھی کا سوشل میڈیا پہ جناب عروج چل رہا ہے کہ وہ چینج ہو رہا ہے، وزارت ان کے پاس ہے۔ آپ غور کریں کراچی میں کیا ہوا ہے، کراچی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ ان کے پاس تعداد کتنی تھی؟ پیپلز پارٹی کے پاس 155، جبکہ جماعت اسلامی کے پاس کیا تھا؟ اب جو 14 ووٹ لیے مسلم لیگ نون کے اور 4 ووٹ لیے جمعیت علماء اسلام کے، تب جا کر پیپلز پارٹی کے پاس آیا تعداد۔ لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت ساتھ ملی تو 33 ووٹ سیاسی شطرنج کا جو پاکستانی کنگ ہے آصف علی زرداری، وہ ووٹ کھا گیا جماعت اسلامی کے، اور بالآخر ووٹ پھر کم ہوئے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دونوں جماعتیں ساتھ تھیں، ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گی۔ آخری بات یہ ہے قاضی صاحب، آپ کا میرا جھگڑا اگر ہو جائے تو آپ یہ غور کریں کہ عارف صاحب کی پاپولیرٹی عوام میں زیادہ ہے، ہم اس پاپولیرٹی کو کم دونوں مل کے نہیں کر سکتے، ہم عارف کو نہیں گرا سکتے۔ عوام میں مقبولیت عارف حمید بھٹی کی ہے، لہٰذا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا کرے؟ لہٰذا ہمیں دونوں کو مل کر چلنا ہے، تو ہی جا کر ہم ان کو سائیڈ کارنر پہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک کا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف ہے۔ یہ جتنی مرضی سی وی لے کے آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب کو آگے لے آئے یا مریم نواز صاحبہ کو لے آئے، میری خبر یہ ہے کہ محمد نواز شریف کی طبیعت اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی صاحب بٹ صاحب انہوں نے یہ آپ کی خبر اتنی نہیں ہے، یہ اتنی خبر نہیں ہے جتنی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم تو اسے اپنے لیے دھمکی سمجھتے ہیں، کیونکہ گڈ گورننس کا جو یہاں پہ ڈھیر لگا دیا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ ساری جو خبریں کر رہے ہیں لوگ، جی یہ ہم قوم کو مبارکباد دے دیں بٹی صاحب کہ یہ دھمکی دے رہے ہیں بٹ صاحب ہمیں۔ قاضی صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ قاضی صاحب گزارش ہے، جو وفاقی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس تو نون لیگ کے پاس تو صرف 86 ہے، یہ تو 13-14 جماعتوں کو کس نے ملایا ہوا ہے؟ کیا ہمیں بچہ سمجھتی ہے؟ میں بیوقوف ہوں اور میرے منہ پہ بیوقوف لکھا ہے، کس نے ملایا تھا؟ مجھے بتائیں۔ وہ تو 86 ہے تو 155 والا باہر ہے۔ اور بھائی یہ اتنی بیوقوف قوم نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ گن پوائنٹ پہ آپ مجھ سے، میں جا رہا ہوں تنخواہ لے کے مہینے محنت کرتا ہوں، چھین لو تو آپ کا پیسہ جائز نہیں ہوگا، وہ بہادری نہیں ہوگی۔ ادھر باغ میں ایک الیکشن ہوا، نون لیگ نے ان پہ الزام لگایا نا، میں نے تو نہیں لگایا ہرگز۔ وہ بھائی ان کے ایسی کی تیسی، یہ میئر کراچی کو نون لیگ ووٹ نہ دیتی، اپنی حکومت نواز شریف آدھا منٹ نہیں رہ سکتا اگر زرداری پیچھے ہٹ جائے، آدھا منٹ۔ میں 1 منٹ تو بہت دور کی بات ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر بانٹنے کی لڑائی ہے۔ اور قاضی صاحب دوسری بات، تو ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ شہباز شریف کے سی وی پہ بھی کراس لگا ہے۔ شہباز شریف نے ایک ایسا کام کر دیا جس سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب وہ نام میں نہیں لوں گا کیونکہ پاکستان میں آزادی رائے کا حق ہے، تو میں چلیں ٹھیک ہے، اس حق کے بدلے قربانی نہیں دینا چاہتا فی الحال۔ بٹ صاحب آپ لاہور میں ہیں، تو پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ آ رہا ہے؟ کوئی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے؟ شجاعت حسین صاحب بھی غالباً گئے تھے، ان کے جو امیجیٹ ریلیٹیوز ہیں ان کو تو شاید ملاقات ان سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ قاضی صاحب آج لاہور میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چوئی شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب کی جو جفی ڈلی ہے اس میں برف اب پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس ملاقات کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 2 روز قبل چوئی شجاعت حسین صاحب نے بات کی تھی، پرویز الہی صاحب کو میسج دیا تھا، جس پر انہوں نے مونس الہی صاحب سے بات کی، اور بعد ازاں ان کی مشاورت کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب میری خبر یہ ہے اس میں کہ چودھری پرویز الہی صاحب تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں سیاست سے دستبردار ہو کر کچھ ماہ آرام کر لوں، لیکن چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ انہیں 2 پارٹیوں کی آفر جو ہے وہ مسلم لیگ کاف اور دوسری بھی ایک ہے، اس میں بھجوانے کی بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے، ایک نقطے پر چیز اڑی ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب میری اطلاع کے مطابق بڑی پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، جبکہ مونس الہی صاحب باہر بیٹھیں گے، وہ اپنے بیانات ایسے ہی دیتے رہیں گے اور سیاست سے دستبردار ہونے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔
جی بٹی صاحب آپ بھی انڈورس کرتے ہیں اس کو کہ چوہدری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ ایک مشکل میں ہیں؟ چوہدری صاحب مشکل ختم ہو چکی ہے، پریس کانفرنس لکھی جا چکی ہے، جو کل رات تھی وہ پریس کانفرنس ہونی تھی، قریبی حلقوں سے مشاورت بھی کر لی گئی تھی، قریبی حلقوں سے مشاورت بھی کر لی گئی تھی۔ یاد رکھ لیں 1000 بے گناہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کسی جرم نہ کیا، جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرے گا، اور پریس کانفرنس چودھری شجاعت بیچارے کیا بیچتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے کسی اور کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، انہوں نے بہت تلخیاں دے دی، 77 عمر ہو، تھوڑا سا تشدد ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو یہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں نا قاضی صاحب، اور جو اور دوسرا کر رہا ہے، ایک حرف ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج سکتا ہوں، وقت کم ہے، مجھے ایک اور بات بتا دیں، خاقان عباسی صاحب، اسماعیل صاحب یہ بھی گفتگو لے کے نکل رہے ہیں، بیچ میں سے سنا ہے۔ پرویز الہی اور شجاعت کی جو گفتگو ہوئی ہے نا، اللہ اس ملک پہ رحم کرے، بس اس ملک پہ رحم کی دعا کریں، اللہ معاف کرے۔ اچھا بٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ اور لوگ بھی کوئی گروپ لے کے، کیونکہ ایک بات تو ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل تو کسی کے پلے کوئی نہیں رہا، پیپلز پارٹی بھلے وہ وہاں پہ اپنا مینج کر لے، کیونکہ وہاں پہ اس نے وہاں کی اشرافیہ قابو کر کے اب وہ سیاست کو وہیں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی طرف لے گئی ہے جن کے خلاف اس کا جنم ہوا تھا، لہذا ایک الٹرنیٹو نہ ہونے کی صورت میں وہ جیت بھی سکتے ہیں، مگر یہاں تو بولو رام ہو گیا، یہاں تو بس ٹھیک ہے کوئی مہربانی ہو جائے، لوگ جو ہے نہ آئیں ووٹ ڈالنے۔ پرسوں ایک نواز شریف صاحب کو مخبر ملنے گیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے شگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ مریم نواز کی سرپرستی میں اگر الیکشن ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور ان کے ساتھ 8 سے 10 MNA میری اطلاع کے مطابق ہے۔ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ نواز شریف آنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، پاکستان میں الیکشن فیوچر کی پریڈکشن کرنا ناممکن ہے، لیکن نواز شریف جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ میں مریم کی سرپرستی میں مزید غلامی مبینہ طور پہ نہیں کروں گا، کل وہ کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے 150 سال حکمرانی کی ہے، ہمیں غلامی کا شوق ہی بڑا ہے، 1 سال اور غلامی رہی، 14 مہینے تو کر رہے ہیں، اور کر لیں گے غلامی۔ اچھا بٹ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ ایک اور بھی تھیوری چل رہی ہے کہ ساریاں پارٹیاں فارغ نے اور ان کا ملبہ کوئی نہیں اب مزید اٹھائے گا، جب ایک مسئلہ حل ہو گیا یا حل ہو جائے گا تو یہ پیچھے باقی کے ملبے بھی فارغ ہیں، تو یہ ایک تو تھیوری یہ ہے، مگر آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پارٹی کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو کچھ آوازیں کچھ آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر سے کہ یہ جو ہے فیملی میں ہی عہدے رکھے گئے، ایسی بات ہے یا بلا وجہ فضول باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ قاضی صاحب پاکستانی عوام کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کسی جگہ پہ کہہ سکے کہ یہ عہدے آپ نے کیوں رکھے یا میں نے کیوں رکھے، ہم اور طرح کی عوام ہے، بات یہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی، راؤ سکندر یاد کر لیں، فیصل صالح کو یاد کر لیں۔ کلوزنگ ہے بٹی صاحب اور بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، مجھے سوچ کرنا ہے، اور میں یہ جو سانحہ ہوا ہے اس سانحے کے حوالے سے فرد شاہ کا ایک شعر بھی ختم کروں گا، جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا یہ اجڑنا ہے، کوئی نقل مکانی تو نہیں۔ یہ سارے اوپر یہ جو اقتدار کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے پھرتے ہیں رالیں ٹپکائے ہوئے، یہ ایک طرف کہانی ہے، یہ پتہ نہیں کس طرف جانی ہے، اور ایک طرف عوام کی کہانی ہے، یہ بھی کسی نہ کسی کنارے جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے اسکرپٹ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر معیشت کو قابو نہ کیا۔ اجازت دیں، کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔